बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मुबारकबाद और खराज तहसीन दोनों पेश करता हूँ। बहुत बेहतरीन कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि जब ये ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला नतीजा खेज़ ख़त्म होगा। जैसा कि अभी हमारे एक दोस्त ने बोला भी कि पीछे कैमरे थोड़ा सा नीचे ठीक है। जैसे कि अभी हमारे एक दोस्त ने बोला कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का, हर मकतबा फ़िक्र से लोगों का एक अमन जिरगा किया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और उन्होंने वजाहत भी की कि अमन जो है वो हम पहले ये समझते थे कि अमन जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो लाएं, लेकिन बदकिस्मती से यही तो मसला है कि जो जिसका काम है वही नहीं कर रहा, तो इसलिए हम सब यहाँ आ भी बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि उस जरगे में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जमा हुए और वहाँ पर एक बेहतरीन माहौल में क़याम अमन के लिए 15 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जिस पर तमाम जुमातें, चाहे सियासी हो, मजहबी हो, और हर मकतबा फ़िक्र के लोग उस पर मुतफ़िक हुए। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों को अमन घाटे का सौदा होता है और जिनका जंग में ही खैर होता है, उन्होंने ये सारा प्रोसेस सबोताज करने के लिए जरगे में हमारे आए हुए मेहमान जिनका ताल्लुक पीटीएम से था, उनको असम्बली से बाहर उठा लिया। तो मेरी जब उनसे इस हवाले से बात हुई, मैंने उनको कहा कि एक तो आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से उस तरह बाखबर नहीं रहते जितना सियासी लोग रहते हैं। आप लोग आवाम में इतना नहीं रहते जितना सियासी लोग रहते हैं। तो आप ये चीज़ें नहीं समझते उतनी जितनी हम समझते हैं, और इसके साथ साथ जब आप समझते नहीं हैं और अगर किसी के कहने पर आप लोगों को उठाते हैं, तो जो आपके एडवाइज़र्स हैं वो भी इंतहाई बेवकूफ़ और नालायक हैं, क्योंकि ये जो कदम आप लोगों ने उठाया है इससे आपकी साख उठेगी नहीं, इससे लोगों के दिलों में आपकी नफ़रत कम नहीं होगी लेकिन मज़ीद बढ़ेगी। और इसका नतीजा हमने देखा कि पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में 78 साल में पहली दफ़ा जो है हमारे इदारे के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, और ये इनकी ये एक बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से जो उन्होंने जरगे के बाद की। ये सिर्फ पहला मौका नहीं है कि जहां पर हम अच्छे काम की तरफ जाते हैं और वो गलत मशवरों की वजह से वो उल्टा हो जाता है। इससे पहले जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, इस पर भी हमारे एतराज़ात थे, और हम पेशावर से लेकर तोरगर कोहिस्तान तक और इधर डीआई खान वज़ीरिस्तान तक और इधर चतराल और बाजावड़ तक हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पूरे पख्तूनख्वा की आवाम, पूरी पख्तूनख्वा की लीडरशिप, कि आप एक दफ़ा फिर इनको ला रहे हैं तो ये आप खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान भी कर रहे हैं। ये बंद कमरों की पॉलिसियाँ जो आप बना रहे हैं,
یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں. ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں. ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز, چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہمارے قومی مشران ہیں, ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں, ہمارے عمائدین ہیں, ان سب کو بلائیں, ان سب کو بٹھائیں, ان سب سے مشورہ کریں. اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے. اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا, یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا, اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا, اکانومی بھی بہتر ہوئی, جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا. ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے. دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے. ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اگر آج یہ اعلان کرے کہ جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے وہ آئے, تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوں گے. یہ آپ کی غلط پالیسیاں ہیں. لندن میں بیٹھ کر اگر آپ بند کمروں میں ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو آپ کی معیشت کا یہ حال ہوگا, آپ کے صوبوں کا یہ حال ہوگا. اور پھر اوپر سے ایسے لوگ بٹھا دیں جو ایک صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے, اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے. ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس پر تو چپ. یہ آج میں نے آپ سب کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں وفاقی حکومت پر یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ 4,758 ارب روپے یہ میں نے تمام دوستوں کے لیے آج ثبوت لائے ہیں. یہ ہمارا وفاق پر واجب الادا ہے. 5,300 ارب کرپشن جو رپورٹڈ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. ایک تو حق نہیں دیا جا رہا, دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, وہ 10 دفعہ ڈیالہ جیل جاتا ہے, اس کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے, یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے. اس کے ساتھ ساتھ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. او بے وقوفوں, یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے, یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب. یہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں, اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں دل میں. 8 فروری کا رزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے, پتہ تو ہے نا, معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ذرا وہ رزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے, لوگ چاہتے کیا ہیں. اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان اگر پہلے آپ لوگ کرتے تھے تو
وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہمارے کاشف عباسی صاحب نے باتیں کی صحافیوں پر پابندیوں کے اور ہمارے میڈیا چینلز پر پابندیوں کی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا چھپاؤ گے؟ اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے۔ جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں۔ اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود ہی لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہیں، وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرم کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہیں دیکھ نہیں سکتے اب ان کے چہرے۔ لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹھایا ہوا ہے ناحق، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹھایا ہوا ہے ناحق جیل میں، ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں پر آپ جو ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہیں ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے۔ 3 سے 4 ارب روپے جو ہیں وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور آئی ایم ایف نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے، یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا، تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی 1,12,000 ارب روپے ہے۔ 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے۔ جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا آئی ایم ایف کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا۔ تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے، یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا، اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں تحریک آئین تحفظ پاکستان
تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا اور آپ مجھے پہلے صف میں پائیں گے. شکریہ، مہربانی.